पुरसिशे आमाल का डर क्या, मुजरिम पे नहीं होगी मोहम्मद की नजर क्या। और हासिल है जिन्हें साये दामाने मोहम्मद, ढूंढेंगे कयामत में वो जिब्रील का पर क्या, ढूंढेंगे कयामत में वो जिब्रील का पर क्या। और शबी भाई ये शेर देखें, ऐ खुशा किस्मत के हम भी आ गए दरबार में, ऐ खुशा किस्मत के हम भी आ गए दरबार में, हाज़री का मिल गया मुझको शरफ सरकार में। और जैसे ही पहुंचा सदा ये गैब से आने लगी, जैसे ही पहुंचा सदा ये गैब से आने लगी, ये नजफ है दिल झुका ले बारगाहे यार में, ये नजफ है दिल झुका ले बारगाहे यार में। और दस्त बस्ता अर्ज ये करते रहो इहरार तुम, क्या बात, दस्त बस्ता अर्ज ये करते रहो इहरार तुम, मौत भी आ जाए तुमको पूछे दिलदार में, मौत भी आ जाए तुमको, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दस्त बस्ता अर्ज ये करते रहो इहरार तुम, मौत भी आ जाए तुमको पूछे दिलदार में। ऐ खुशा किस्मत के हम भी आ गए दरबार में, हाजिरी का मिल गया मुझको शरफ सरकार में। और दो चार शेर बस मौलाए कायनात की बारगाह में पेश करता चलूं। ऐ शाह नजफ मैं तेरे दरबार के सदके, क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ शाह नजफ मैं तेरे दरबार के सदके, गुल तो है बड़ी चीज तेरे खार के सदके। और ये शेर पर तवज्जो चाहता हूँ, पैदाइशी मौलाई हूँ ऐ बाइज़ नादा, क्या बात है, वाह वाह वाह। पैदाइशी मौलाई हूँ ऐ बाइज़ नादा, मौला अली की आल के घर बार के सदके, मौला अली की आल के घर बार के सदके। और कैसा मौलाई हूँ, ये मिसरा मुलाहिजा फरमाइए, असहाबे नबी पे हूँ दिलो जान से कुर्बान, क्या बात है भाई, वाह। असहाबे नबी पे हूँ दिलो जान से कुर्बान, मुमकिन ये हुआ हैदरे कर्रार के सदके, मुमकिन ये हुआ हैदरे कर्रार के सदके। और हदीस की रोशनी में ये शेर भी देखें, चेहरे को तेरे तकना इबादत में है शामिल, क्या बात है, वाह 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 वाह। चेहरे को तेरे तकना इबादत में है शामिल, कुर्बान हूँ मिसगा पे तो रुखसार के सदके, कुर्बान हूँ मिसगा पे तो रुखसार के सदके। और ये शेर भी देखें कि आबाद रहे शाद रहे फिक्र की दुनिया, क्या बात, आमीन। आबाद रहे शाद रहे फिक्र की दुनिया, ऐ शाह नजफ आपकी पैजार के सदके, आमीन। ऐ शाह नजफ आपकी आमीन। पैजार के सदके। और मौला अली के इश्क की खैरात है आका, मौला अली के इश्क की खैरात है आका, मुझको भी अता कीजिए अम्मार के सदके, मुझको भी अता कीजिए अम्मार के सदके। और ये शेर भी सुनते चले, ये अर्ज है, ये अर्ज है, इल्तिमास है। एक मर्तबा दुरूद पाक कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना ये शेर देखे, ये इल्तिजा है, अर्ज है और इल्तिमास है, वाह 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 वाह। ये इल्तिजा है, अर्ज है और इल्तिमास है। चेहरा दिखा दो मीसा में तम्मार के सदके, चेहरा दिखा दो मीसा में तम्मार के सदके। अशार बहुत ज्यादा मख्ता देखे, इहरार को ऐ शाह नजफ फातह खैबर, इहरार को ऐ शाह नजफ फातह खैबर, चौखट पे बुला आबिदे बीमार के सदके, चौखट पे बुला आबिदे बीमार के सदके। ऐ शाह नजफ मैं तेरे दरबार के सदके, गुल तो है बड़ी चीज तेरे खार के सदके। क्या बात है। हज़रात मुहतरम, यूं तो मुझे अक्सर सरज़मीन खंजरपुर में आने के बाद
خوشی محسوس ہوتی ہے. آج تو ایک آنے کی خوشی ہے، دوسرا میرے بہت عزیز جناب لال بھائی کے چہرے پر حضور کی سنت نظر آ رہی ہے. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے اور یہ ہمیشہ اپنے چہرے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سجائے رکھے. کیا بات ہے. آمین. ممکن یہ ہوا حضرت حرار کے صدقے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جن جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اللہ انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کی سنت پہ عمل آمین کرنے کی آمین توفیق آمین عطا آمین فرمائے. آمین آمین. حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا اس کے متعلق آسان لب و لہجے میں کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. لہجہ فرمائیں. بس مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ وہی خنجر پور ہے جہاں میں اکثر آیا کرتا ہوں. ہتھیار پر. کیا بات ہے. علامہ اشتیاق علم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا. اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہے، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہبازی دولہ، زندہ باد. حضرت خاتم اعظمین، زندہ باد. واہ واہ واہ. نعرے رسالت. اور یہ چار مصرے بہت دن ہوئے مجھے پڑھے ہوئے، آج پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے کہ زمانہ کتنا ہے ہے. دل کہہ رہا تھا یہی. واہ 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 کسی واہ کا واہ. احترام کیا ہے، کیا بات ہے. شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں دام کیا ہے. اور مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. حضور شہباز شکاوت نے فرمایا جان احمد قرار زہرا ہے، فرض تعظیم سیدوں کی ہے، کیا ہے قیمت ضیا کی کچھ بھی نہیں، آبرو ان کے نسبتوں کی. واہ 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 واہ. الحمدللہ ہم اور آپ نسبت والے ہیں اور نسبت سے ہی شے ممتاز ہوتی ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے حضور کا وفادار، حضور کے اصحاب کا وفادار، حضور کے آل کا وفادار بنا دے. آمین. حضرات محترم، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمہیدی گفتگو کی جائے، وقت بھی کافی ہو چلا ہے، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کے رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں اچھائی اور بھلائی کی راہ پر چلانے کے لیے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء و مرسلین کو یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا. اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت اتنا دراز سے دراز ہوا، اتنا آگے بڑھا کہ ان آنے والے خادیوں کی تعداد، ان آنے والے پیشواؤں کی تعداد، ان آنے والے رہبروں کی تعداد یعنی ان آنے والے پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تک پہنچ گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر کچھ ایسا خاص کرم فرمایا کہ ان کو تمام جہان والوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا بنایا. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں.
جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں تمام انبیاء و مرسلین اولین و آخرین پر فضیلت تامہ حاصل ہے۔ وہ تمام اوصاف جو انبیاء سابقین کو دیے گئے وہ سب کے سب ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں با تمام و کمال موجود ہے۔ تبھی تو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ کیا بات، واہ واہ۔ ایک اور پتے کی بات سمجھتے چلیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا کیا بات، تو لوگوں کی ضروریات اور دنیا کے حالات کے اعتبار سے بے شک اس وقت جو برائیاں بدعمالیاں قوم میں تھیں انہیں ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی وہ سب اپنے نبی کو دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا۔ کیا بات، جن صنعت و حرفت پر دنیا کو ناز تھا ان صنعت و حرفت کا ایمان بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو لوگوں کے درمیان بھیجتا، جنہیں دیکھ کر دنیا کے نیک بخت لوگ اس بات پر یقین کر لیتے اور بلا چون و چرا آنے والے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ چند مثالیں رکھتا ہوں قریب کے زمانے سے کہ آپ میری بات قریب ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ڈاکٹری کے پیشے کو بڑی شہرت تھی، فن طبابت کا دورہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم اپنی طبابت و حکمت کا خراج وصول کر رہے تھے۔ اس فن کے ماہرین کا ایک تانتا لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اس فن کی طرف متوجہ تھا اور اپنی برتری کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نت نئے فارمولے اپنا رہا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ طب کا فن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پر تھا۔ اسی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے افق پر ماہ درخشاں ہو کر طلوع ہوتے ہیں اور اپنی روشنی سے تاریک دنوں کو روشن و تابناک بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ نبی اپنی قوم میں ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتا ہے، ہر باب میں ان کی شان انوکھی اور نرالی ہوتی ہے، ہر محراب و منبر پر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں یعنی پوری قوم میں نبی کے برابر، نبی کے برابر، نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اپنی ذات میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور صفات میں بھی، فضل و کمال میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور نوال میں بھی، اخلاق میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور کردار میں بھی۔ تو ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طبابت کا دورہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم تھے، لیکن توجہ چاہتا ہوں لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا نبی بنا کر بھیجا تو انہیں فن طبابت و حکمت میں ایسا کمال عروج عطا کیا، ایسا کمال عروج عطا کیا کہ جہاں سارے طبیبوں کی طبابت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کا آغاز ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، واہ واہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں، ہر انسان جو تھوڑا سا بھی عقل و سمجھ رکھتا ہے اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، حکیم، وید اسی وقت تک مریض کا علاج کر سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ علاج کے لیے جسم اور روح کا تعلق برقرار ہونا ضروری و لازمی ہے، لیکن جیسے ہی روح جسم انسانی سے نکل
نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر، چاہے وہ ڈاکٹر آپ کے قریب کے مایا گنج کا ہو، چاہے وہ فورٹس کا ہو، چاہے وہ ایمس کا ہو، چاہے وہ رمیندر ناتھ ٹیگور کا ہو، دلی کا ہو، ممبئی کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، جیسے ہی روح جس میں انسانی سے نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت لپیٹ لیتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو مادر ذات اندھے کو بینا اور کوڑ کے مریض کو بغیر کسی دوا کے اپنے دست شفا سے شفا یاب کر دیا کرتے ہیں. تو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو خاص طاقت اور بڑی قوت عطا کرتا ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہوا کرتی. المختصر اگر آپ کے ذوق کے مطابق آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو زندہ جسموں کا علاج کرتا ہے، جو زندہ جسموں کا علاج کرتا ہے وہ امتی ہوتا ہے، اور جو مردوں کو بھی شفا یاب کر دے وہ نبی ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ